अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की स्टोरी हमें भेजी है लाहौर से हारिस भाई ने। तो सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। स्टोरी सुनने से पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, वीडियो का नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। ये कहानी लाहौर के 4 दोस्तों की है जिनके नाम अली, विकास, फरहान और हारिस है। ये एक खूनी सफ़र की है जो वो गिलगी की तरफ सैर व तफरीह के लिए निकले थे। अली, विकास, फरहान और हारिस ने लाहौर से गिलगित का प्लान बनाया। इन्होंने अपनी गाड़ी तैयार की और कैंपिंग का सामान ले लिया। सब बहुत पुरजोश थे, मज़े में और हंसी मजाक की फिज़ा थी। सुबह के वक्त रवाना हुए, मौसम भी खुशगवार था। रास्ते में पहाड़ों के नज़ारे करते करते रात हो गई। वो रावलपिंडी पहुँचे और वहाँ चाय का वक्फा किया और खाना खाया। वकास ने बताया कि गिलगित का एक जंगल भूतों के लिए मशहूर है। अली ने मजाक उड़ाया, ये सब अफसाने हैं। अचानक इनकी गाड़ी से कुछ टकरा गया। सब नीचे उतरे लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। हवा में ठंडक आ गई और एक अजीब सी खामोशी छा गई। हारिस ने आसमान की तरफ देखा जैसे कोई साया उड़ रहा हो। रात गहरी होती जा रही थी और सड़क सुनसान हो चुकी थी। पहाड़ों के बीच एक तंग रास्ते पर गाड़ी चल रही थी। अचानक सामने धुंध में एक औरत खड़ी दिखाई दी। अली ने फौरन ब्रेक लगाई लेकिन वो औरत गायब हो गई। सब दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। क्या हमने सच में देखा है? फरहान ने कहा, यार ये नज़र का धोखा है, आगे बढ़ो। जैसे ही इन्होंने गाड़ी चलाई, पीछे से दस्तक की आवाज़ आई। वकास ने पीछे मुड़कर देखा मगर पीछे कोई नहीं था। हारिस ने कहा, यार मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। अली ने हंसते हुए कहा, डरपोक ना बनो। फिर दोबारा वही औरत आगे खड़ी हो गई, इस बार बिल्कुल करीब, और अचानक इसका चेहरा भेड़िए जैसा हो गया और एक ज़ोरदार चीख सुनाई दी। फिर वो गायब हो गई। वो सब दोस्त बहुत खौफजदा हो चुके थे। अली ने कहा, बस अब रात कहीं ठहर जाते हैं। करीब ही एक पुराना होटल नज़र आया जिस पर बोर्ड लटक रहा था। होटल के इर्द गिर्द सन्नाटा और दरख्तों की सरसराहट थी। इन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। एक बूढ़ा शख्स निकला। इसने कहा, कमरे तो हैं लेकिन रात यहाँ ना रुके। फरहान ने हंसते हुए कहा, बाबा जी बस एक रात ही की बात है। बूढ़े ने सर हिलाया और एक पुराना कमरा दे दिया। कमरा ठंडा, धुंध से भरा और बत्ती हल्की हल्की झूम रही थी। जैसे ही वो लेटे, कमरे में कदमों की आवाज़ आने लगी। वकास ने दरवाज़ा खोला। बाहर कोई न था लेकिन फर्श गीला था और अचानक दीवार पर खून से लिखा नज़र आया, तुम यहाँ महफूज नहीं हो। कमरे की दीवार पर लिखे खून के अल्फाज देखकर सबकी चीख निकल गई। अली ने कहा, यह किसी की शरारत है, हमें घबराना नहीं चाहिए। हारिस ने बाथरूम का दरवाज़ा खोला ताकि मुंह हाथ धो ले। जैसे ही वो अंदर गया, एक जोरदार चीख सुनाई दी।
باقی تینوں بھاگ کر باتھ روم کی طرف گئے۔ حارث فرش پر بیٹھا کانپ رہا تھا اور آئینہ چکنا چور ہو چکا تھا۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، آئینے میں میرے پیچھے کوئی کھڑا تھا۔ وہ سب آئینے کی طرف دیکھنے لگے۔ اس میں کچھ بھی نہ تھا، لیکن دیوار پر خون سے ایک اور پیغام لکھا تھا، آئینے جھوٹ نہیں بولتے۔ وکاس نے جلدی سے سامان اٹھایا اور کہا، ہمیں ابھی نکلنا چاہیے۔ جیسے ہی وہ کمرے سے نکلے، ہوٹل کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور بوڑھا شخص غائب ہو چکا تھا جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ ہوٹل سے نکلنے کے بعد انہوں نے گاڑی سیدھی گلگت کی طرف موڑ دی، لیکن جی پی ایس نے انہیں ایک اور راستے پر ڈال دیا جو جنگل کے بیچوں بیچ تھا۔ فرحان نے کہا، یہ ایک کیسا راستہ ہے، پہلے کبھی دیکھا نہیں۔ درخت اتنے گھنے تھے کہ چاندنی بھی نیچے نہیں آ رہی تھی۔ گاڑی آہستہ آہستہ چل رہی تھی اور ہر طرف خاموشی تھی۔ اچانک درختوں کے پیچھے سے کسی کے بھاگنے کی آواز آئی۔ حارث نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، سائے دوڑ رہے تھے۔ علی نے کہا، ہم سیدھا راستہ چھوڑ آئے ہیں، واپس چلتے ہیں۔ جیسے ہی گاڑی واپس موڑی، سڑک غائب ہو چکی تھی۔ وہ سب حیران رہ گئے کہ پیچھے ابھی صرف درخت اور دھند تھی، اور سامنے وہی عورت دوبارہ نظر آئی، اس بار گاڑی کے بالکل پاس۔ اس نے انگلی سے سڑک کی طرف اشارہ کیا جہاں کوئی سڑک تھی ہی نہیں۔ انہوں نے گاڑی آگے بڑھائی، لیکن رفتار جیسے تھم گئی ہو۔ حارث نے گھڑی دیکھی، وہ 3 بجے پر رکی ہوئی تھی۔ فرحان نے موبائل چیک کیا، کوئی سگنل نہیں آ رہا تھا۔ ہر چیز ساکت لگ رہی تھی، جیسے وقت رک گیا ہو۔ علی نے کہا، یہ سب اتفاق ہو سکتا ہے، ہمیں حوصلہ رکھنا ہوگا۔ اچانک گاڑی بند ہو گئی اور ساری لائٹس بجھ گئی۔ ایک گہری خاموشی نے جنگل کو نکل لیا، صرف دلوں کی دھڑکن باقی تھی۔ پیچھے سے کسی کے چلنے کی آواز آئی، جیسے کوئی گاڑی کے گرد چکر لگا رہا ہو۔ وکاس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ اندر سے لاک ہو چکا تھا۔ شیشے پر ایک کالی ہتھیلی کی چھاپ نمودار ہوئی، جیسے کوئی باہر ہو۔ سب نے چیخ ماری اور پھر ایک تیز چیخ باہر سے سنائی دی۔ پھر اچانک سب کچھ خاموش ہو گیا، لیکن وقت ابھی بھی 3 بجے ہی تھے۔ خاموشی کے عالم میں گاڑی کے شیشوں پر خراشوں کی آواز آنے لگی۔ علی نے ہمت کر کے ہارن دبایا، مگر کوئی آواز نہ نکلی۔ اچانک سامنے کی ونڈ شیلڈ پر ایک چہرہ چمکنے لگا۔ وہ چہرہ نہ مرد کا تھا نہ عورت کا، بس ایک خالی آنکھوں والا سایہ۔ حارث نے آنکھیں بند کر لی اور درود پڑھنے لگا۔ وکاس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سائے گاڑی کی چاروں طرف جمع ہو چکے تھے۔ ایک سایہ دروازے سے گزر کر اندر داخل ہو گیا۔ فرحان نے چیخ کر کہا، یہ ہمارے اندر آ رہے ہیں۔ علی نے گاڑی کی چابی گھمائی، گاڑی یک دم سٹارٹ ہو گئی۔ انہوں نے گاڑی کو پوری رفتار سے دوڑایا، سائے پیچھے رہ گئے۔ جنگل ختم ہونے لگا اور تھوڑی روشنی نظر آنے لگی، لیکن پیچھے سے ایک سرگوشی آئی، تم بچ تو گئے ہو، مگر کب تک؟ جنگل سے نکلنے کے بعد وہ ایک پرانی سی بستی میں پہنچے۔ بستی سنسان تھی، لیکن مکانات صحیح سلامت لگ رہے تھے۔ فرحان نے کہا، چلو کسی سے پانی ہی لے لیتے ہیں۔ انہوں نے ایک دروازہ کھٹکھٹایا،
اندر سے ہلکی سی سرگوشی آئی۔ دروازہ خود بخود کھلا اور اندر اندھیرا تھا۔ اندر ایک پرانا ریڈیو بج رہا تھا جس پر اذان جیسی آواز تھی، لیکن وہ اذان پیچھے کی طرف چل رہی تھی، الٹی۔ حارث نے دروازہ بند کرنا چاہا مگر دروازہ غائب ہو چکا تھا۔ ہر طرف دھند چھا گئی اور بستی کا منظر بدلنے لگا۔ مکانوں کی چھتوں پر سائے رنگنے لگے جیسے کوئی نگرانی کر رہا ہو۔ علی نے زور سے کہا، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ جیسے ہی وہ بھاگے، پیچھے ایک مکان میں آگ بھڑک اٹھی اور عورت کی چیخ گونجی۔ بستی سے نکل کر وہ پھر پہاڑی راستوں پر چلنے لگے، لیکن اب سڑک انہیں کہیں بھی نہیں لے جا رہی تھی۔ گاڑی بار بار ایک ہی جگہ پر واپس آ جاتی۔ وقاص نے کہا، یہ دائرہ ہے، ہم پھنس چکے ہیں۔ ریحان نے درختوں پر نظر ڈالی، ہر درخت پر ان کے نام لکھے تھے۔ حارث نے کہا، یہ کوئی جادو ہے، ہمیں کچھ پڑھنا چاہیے۔ علی نے درود شریف بلند آواز میں پڑھنا شروع کیا۔ جیسے ہی وہ پڑھنے لگے، درخت ہلنے لگے اور چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ گاڑی کا شیشہ خود بخود نیچے ہوا اور ایک آواز آئی، واپس مت جاؤ۔ دھند میں ایک پرانا لکڑی کا پل نظر آیا، شاید یہی راستہ ہو۔ انہوں نے گاڑی آہستہ آہستہ پل پر چڑھا دی، لیکن پل کے نیچے سے کسی نے گاڑی کو دھکا دیا اور سب چیخ اٹھے۔ گاڑی پل سے نیچے گرتے گرتے ایک درخت سے ٹکرا کر رک گئی۔ سب دوست زخمی تو نہیں ہوئے مگر پوری طرح گھبرا چکے تھے۔ نیچے ایک ندی بہہ رہی تھی مگر پانی سیاہ اور گاڑھا تھا۔ حارث نے پانی کو غور سے دیکھا، اس میں چہرے تیر رہے تھے۔ وہ چہرے جیسے کچھ کہنا چاہتے تھے مگر بول نہیں سکتے تھے۔ اچانک علی کی نظر ایک پرانے جھوپڑی پر پڑی۔ جھوپڑی ندی کے پار تھی اور اس کے باہر چراغ جل رہا تھا۔ وقاص نے کہا، وہاں شاید کوئی رہتا ہو، چلو مدد مانگتے ہیں۔ جیسے ہی وہ جھوپڑی کے قریب پہنچے، چراغ بجھ گیا۔ اندر سے ایک عورت کی آواز آئی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ دروازہ آہستہ سے کھلا اور اندر اندھیرا نکلنے کو تیار تھا، اور پھر زمین ہلنے لگی جیسے کوئی بہت بڑا راگ ٹوٹنے آ رہا ہو۔ دروازہ کھلنے کے ساتھ ہی ایک شدید سرد ہوا باہر سے آ کر انہیں لپیٹنے لگی۔ علی نے دروازے کے اندر جھانکا، لیکن اندر صرف ایک خالی کمرہ تھا۔ ریحان نے کہا، ہمیں اس جگہ سے فوراً نکلنا چاہیے، لیکن جیسے ہی وہ پلٹنے لگے، دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اندر سے عورت کی آواز پھر سنائی دی، تمہاری تقدیر تمہیں یہاں لائی ہے۔ حارث نے خوف زدہ ہو کر کہا، یہ وہی جگہ ہے جو ہم سے چھپائی جا رہی ہے۔ دروازہ کھلا اور عورت ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ باہر آئی۔ اس نے کہا، یہی تمہاری آخری منزل ہے۔ وقاص نے کہا، ہمیں یہ کھیل بند کرنا ہوگا، اور دروازہ دھکیل دیا، لیکن دروازہ کھلتے ہی ایک کمرہ نظر آیا جس میں لاشیں پڑی تھیں۔ سب دوستوں نے فوراً پیچھے ہٹنا شروع کیا، لیکن کمرہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اچانک عورت کا جسم زمین پر گرا اور اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ عورت کی آنکھوں کی چمک اتنی تیز تھی کہ سب کی آنکھیں چمک گئیں۔ علی نے کانپتے ہوئے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ریحان نے دیوار پر ایک پرانا نقشہ دیکھا جس میں ان کی گاڑی اور بستی کا نشان تھا۔ حارث نے کہا،
ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہم کسی جال میں پھنس جائیں گے۔ ایک ہلکی سی سرگوشی سنائی دی، تم واپس نہیں جا سکتے۔ اچانک سب کی نظر ایک درخت کی طرف گئی جس کے نیچے ایک چھوٹا سا مکتبہ تھا۔ مکتبے کے اندر ایک بکسا تھا جس میں کچھ قدیم کاغذ اور ایک کتاب رکھی ہوئی تھی۔ وقاص نے کتاب کھولی اور جیسے ہی اس میں صفحہ پلٹا پورا کمرہ ہلنے لگا۔ درختوں کے درمیان سے ایک گہرا سایہ ابھر کر ان کی طرف بڑھا۔ سب دوست خوف سے بے حال ہو چکے تھے، لیکن کتاب میں ایک آخری پیغام تھا، صرف سچ کا سامنا کرنے والے نکل پائیں گے۔ علی نے حوصلہ جمع کیا اور کہا، ہمیں سچ کا سامنا کرنا ہوگا۔ جیسے ہی اس نے کتاب بند کی، زمین ہلنا بند ہو گئی اور سائے غائب ہو گئے۔ کتاب بند ہوتے ہی سب کچھ خاموش ہو گیا، جیسے کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ سائے اور دھند غائب ہو گئے اور وہ بستی بھی اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئی۔ حارث نے کہا، یہ سب کیسے ہوا؟ ہم نے آخر کار جیت لیا۔ علی نے کہا، نہیں، یہ سب کچھ سچ کا سامنا کرنے کا نتیجہ تھا۔ وہ بستی اب خوشگوار اور روشن نظر آ رہی تھی، جیسے یہاں کچھ بھی نہیں بدلا۔ وقاص نے اپنے موبائل پر چیک کیا، اب سگنل آ رہے تھے۔ گاڑی بھی بے حال ہو گئی تھی، جیسے کوئی اسیب کبھی نہیں آیا ہو۔ فرحان نے کہا، ہمیں اس بستی کے رات سے بچنا چاہیے، یہاں کچھ پرانا دفن ہے۔ وہ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے بستی سے باہر نکلنے لگے۔ راستہ اب صاف تھا اور چاند کی روشنی سے زمین روشن ہو رہی تھی۔ جیسے ہی وہ بستی سے نکلے، ایک آخری آواز آئی، تم نے سچ کو سمجھا، لیکن ابھی بھی سفر باقی ہے۔ اور وہ تمام خوف، سائے اور کو اسرار واقعات پیچھے چھوڑتے ہوئے وہ گلگت کی طرف بڑھ گئے۔ بستی سے نکلنے کے بعد گاڑی ایک نئی توانائی کے ساتھ چلنے لگی۔ درختوں کی سرسراہٹ اور ہوا کی سرد جھونکے اب تکلیف دہ نہیں لگ رہے تھے۔ وہ سب خاموش تھے، گویا کچھ ان کے دل میں تھا جیسے وہ بیان نہیں کر پا رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے گلگت کے قریب پہنچنا شروع کیا، سب کی نظریں اس خوبصورت وادی پر مرکوز ہو گئیں۔ لیکن اچانک گاڑی دوبارہ رکی، جیسے کسی نے اسے روک لیا ہو۔ علی نے حیرانی سے کہا، کیا یہ دوبارہ وہی جگہ ہے؟ سامنے ایک ہلکا سا دھندلا سا منظر ابھر رہا تھا، وہی بستی، وہی درخت۔ فرحان نے جلدی سے گاڑی کو موڑ دیا، مگر سڑک ہموار نہ تھی۔ ہم پھر سے وہی راستے پر واپس آ گئے ہیں، حارث نے کہا، خوف کی جھرمٹ میں۔ وقاص نے کہا، ہمیں ان غیر معمولی واقعات کا جواب ملنا چاہیے۔ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ لیکن جیسے ہی انہوں نے گاڑی کو دوبارہ چلایا، سامنے ایک روشن دروازہ نظر آیا جو ان کی منزل کی طرف تھا۔ گلگت پہنچنا کیا کبھی خواب تھا یا کوئی اور حقیقت؟ علی نے آہستہ سے کہا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، ایک اور نیا منظر سامنے آیا، لیکن اس بار یہ کچھ مختلف تھا۔ یہ ایک سرسبز وادی تھی جہاں پرندے چہچہا رہے تھے اور ہوا میں خوشبو تھی۔ حارث نے کہا، یہ شاید وہ راستہ ہے جس پر ہمیں چلنا تھا۔ وقاص نے سرگوشی کی، لیکن کیا ہم نے اپنے خوف کو چھوڑ دیا ہے؟ علی نے گاڑی روکی اور باہر نکل کر گہری سانس لی۔ ایک پرانا مقامی شخص ان کے قریب آیا اور مسکرا کر بولا، خوش آمدید، تم یہاں کے مہمان ہو۔ تم لوگ آخر کار وہ راستہ پانے میں کامیاب ہو گئے جس کے لیے تمہیں آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ فرحان نے پوچھا، ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ یہ سفر ابھی ختم کیوں نہیں ہوا؟ مقامی شخص نے کہا، سفر ختم نہیں ہوتا، یہ تو ایک نیا آغاز ہے۔
سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیا۔ جیسے ہی وہ دروازے سے آگے بڑھنے لگے، سب کچھ پیچھے چھوڑ آئے، خوف، درد اور وہ سائے، اور پھر ایک نئے راستے پر وہ سب ہنستے ہوئے چل پڑے، جہاں نہ کوئی سایہ تھا اور نہ کوئی خوف۔ تو یہ تھی دوستو آج کی خوفناک سٹوری جو ہمیں حارث بھائی نے لاہور سے بھیجی تھی۔ امید کرتا ہوں آپ کو سٹوری پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی سٹوری سننے کے لیے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب کو مل سکیں۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی سٹوری میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔